बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि बंद कमरों के इजलासों में कुछ अहम नौइयत की डिस्कशंस हो रही हैं, और वो डिस्कशंस हो रही हैं आइंदा के सियासी मंजरनामे के बारे में, और पाकिस्तान का आइंदा का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, कौन सी जमात बरसरे इक़्तिदार आ सकती है और कौन सी जमात बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकती, कौन सी किस जमात का कितना वर्थ है, पब्लिक को किस जमात को पसंद करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त अंडर डिस्कशन हैं, और पल्स लिए जा रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, और सरकारी तौर पे भी गैर सरकारी सतह पे भी। और ये काम सिर्फ हमारे सिर्फ कौमी सलामती के इदारे ही नहीं कर रहे, बल्कि ये काम गैर मुल्की सफारत खाने भी कर रहे हैं। जो सफारत खाने पाकिस्तान से मुतालिक जिनके कंसर्न्स होते हैं, पाकिस्तान के साथ जिन सफारत खानों के जिन मुल्कों के ताल्लुकात जुड़े हुए हैं और जिनके मफादात जुड़े हुए हैं, खा वो दोस्त हैं, खा वो ग्रे एरिया में हैं, खा वो दुश्मन है, तमाम के तमाम इस वक्त ये मैं बड़े पूरे वसूख से, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब ये सर्वेस करवाए जाते हैं, ख़ास तौर पे गैर मुल्की सफारत खाने जब ये काम करवाते हैं, तो वो मुकामी लोगों को एंगेज करते हैं, मुकामी तंजीमों को एंगेज करते हैं, और रिसर्चर्स को एंगेज करते हैं, और उनसे फिर बाकायदा तौर पे एक साइंटिफिक तरीके से वो सारे काम करवाए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, और उसके नतीजे में जो अब तक की इत्तलाआत हैं वो हैं इमरान खान साहब के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम, और उसमें नंबर्स का आगे पीछे हो सकता है, कोई 75% है, कोई 70% है, कोई 60% है, कोई 60 to 75%, ये रेशो आ रहा है। 60 to 75%, 60 से नीचे बिल्कुल नहीं है, यानी कि 100 में से 60 सीटें इमरान खान साहब हासिल कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम है वो 75 है। तो इन बिटवीन आप कर लें, 160 नहीं मिलेंगी, 75 नहीं मिलेंगी, दरमियान में आप आ जाएं तो वही आ जाता है, 2/3 मेजॉरिटी के करीब आ जाता है, 65-66% जो है इस हद तक मामला पहुंचा हुआ है। तो अब इसमें जो चीज़ें हैं, जाहिर है ये अंदर बंद कमरों में जो बहस हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, उसमें ये होता है कि जो मसाइल, तलखियाँ असल में बहुत ज़्यादा हैं। तलखियाँ मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, मरीम बीबी के साथ भी हैं, और जरदारी साहब के उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो चुके हैं। जरदारी साहब वैसे भी जो हालात के थपेड़े खाने के बाद अब वो उस तरीके से एग्रेसिवली नहीं आते, बल्कि धीमे धीमे अंदाज में, वो उनको पता है कि सुबह सिंध तक वो महदूद हो चुके हैं, और सुबह सिंध से अब बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वो प्रेशर व्रेशर डाल के सिर्फ सिंध ही उनको सिंध तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है और आइंदा भी कंफर्टेबल रहेगी। हाँ, अलबत्ता सिंध अगर उनके हाथ से निकलता है तो फिर वो कहते हैं कि फिर हमारे लिए ज़रा मसाइल हो जाएंगे, और ज़ाहिर है उनको अगर आप नहीं देंगे, अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो ये अकोमोडेशन होती है, अकोमोडेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब वो बलूचिस्तान की तरफ भी निकले हुए हैं, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जो चीज़ें हैं, ये बात तो तय है, ये बात तय है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है, और इलेक्शन 2 महीने बाद होते हैं, और 4 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, 8 महीने बाद होते हैं। उनकी ये जो मकबूलियत है ये बरकरार रहेगी, और उनके नंबर्स कम नहीं हो सकते। हाँ, आप 75% से 60% पे ला सकते हैं, 60% से 55 पे ला सकते हैं। इस पे अब थोड़ी सी वर्किंग हो रही है। उसकी रीज़न है कि जो मामलात हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को जब 97 में 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, क्योंकि 2 दफ़ा उनको गिराया गया था। जब वो वापस आए तो वो ताकतवर होके आए, तो इसलिए 97 की 2/3 मेजॉरिटी में वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर उनसे एक गलती हुई, या उनसे एक गलती करवाई गई परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली, उनको सैक करने की, और उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया, और वो तलखियाँ अभी तक बरकरार हैं। ये जो बाजवा साहब ने उनको NRO दिया है, और बाजवा साहब की जो उनके साथ डील हुई, इसके बावजूद अभी तक नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो हैं वो अभी तक वहीं पे स्टैंड करती हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे साथ। और ख़ास तौर पे इस बात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है कि ऑडियोज़ वीडियोज़ की बुनियाद पे अगर ये नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो हैं वो ये सारा गेम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है, और अभी भी उनके पास है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तकबिल में भी काबिल एतबार नहीं है,
اور ان سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ ان کو بار بار موقع ملا لیکن وہ بار بار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پنجہ آزمائی ہوئی، اور آئندہ بھی اگر ان کو موقع ملے گا تو ان کو پنجہ آزمائی رہے گی۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فی الوقت واپس آ نہیں رہے اور ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں۔ ہاں، ایک صورت بن سکتی ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، پی ڈی ایم کی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ تمام سیٹوں پہ 272 سیٹوں پہ 1 on 1 مقابلہ ہو تمام امیدواروں کا، یعنی جہاں پہ جے یو آئی تگڑی ہے وہاں پہ جے یو آئی کو دے دیں، جہاں پہ پیپلز پارٹی تگڑی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، جیسے ملتان والا ماڈل آپ سمجھ لیں، جاوید شاہ محمود قریشی صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کا اور یوسف زئی گیلانی صاحب کے بیٹے کا 1 on 1 مقابلہ ہوا تو اس میں سیٹ لے گئے پیپلز پارٹی والے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی سمپل میجورٹی کہیں بھی نہیں گئی عمران خان صاحب کی، تو یہ بات اس پہ ہو رہی ہے۔ اور اب جب ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے اور وہ لے سکتے ہیں تو ان کا راستہ پھر روکنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگر کمپیئر کریں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بند کمروں میں، کیوں ظاہر ہے ایک یہ ادھر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ادھر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کو کراس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب چلیں شروع کریں، تو ایک عمران خان بن جاتا ہے اور ایک اس طریقے سے ایک عمران خان صاحب کی فیور میں، ایک نواز شریف صاحب کی فیور میں، ایک پی ڈی ایم کی فیور میں، یہ سارے کام۔ تو اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہی ہے، جو جس نتیجے پہ پہنچے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک برسر اقتدار آنا ہے، اور اگر ان کا راستہ بلا وجہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو اقتدار ملا، ان میں ایبلٹی کی تو کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے جا رہے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا سیریس نوعیت کا، اور اکانومی بھی ٹھیک تھی، نمبرز بھی ٹھیک جا رہے تھے سارے کے سارے 9 اپریل سے پہلے، اور انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی۔ اور اگر باجوہ صاحب کا اور ان کا آپس میں ہوا اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پرسنل ایجنڈا تھا اور ایکسٹینشن کا ایشو تھا، اور اسی کی بنیاد پہ ہی یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اور جس کی وجہ سے اور پھر عمران خان صاحب نے اس سارے کے باوجود صرف باجوہ صاحب کو ہٹ کیا ہے، اور باجوہ صاحب کو ہی انہوں نے بتایا کہ وہ ہی ذمہ دار ہیں، باجوہ صاحب پلس 2-3 آدمی اور ہیں، یہ سارا کام ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا۔ تو انہوں نے ادارے کو کبھی بھی ہٹ نہیں کیا، بطور ادارہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی ہٹ نہیں کیا، اور وہ فرد واحد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہیں تک رہنا چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اور کمپیئر کرنے کے بعد، کمپیریزن کے بعد عمران خان صاحب بہرحال قابل قبول ہیں۔ ابھی تک صرف ایک معاملہ ہے جو ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ بھی کہیں واپس آ کے نواز شریف صاحب کی طرح ریئیکشنری موڈ میں نہ آ جائیں، اور وہاں پہ آ کے پھر وہ کہیں دوسری طرف ہی نہ چل پڑیں اور اپنی اکثریت کی بنیاد پہ، اکثریت کے بلبوتے پر کوئی اور ہی نہ معاملات کر بیٹھیں۔ تو اس پہ کیے جا رہے ہیں کچھ بریکٹس کچھ لگائی جا رہی ہیں، کچھ تحفظات کو اس طریقے سے حفاظتی اقدامات، اور اتمام حجت کے طور پہ جب یہ ایم کیو ایم کا اس میں یہ ہے کیونکہ اسپاٹ فکسرز موجود ہیں، اور اسپاٹ فکسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک دفعہ آزمائے جا چکے ہیں، دوبارہ آزمانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ان کو رہ نہیں دیں۔ لیکن جو نمبرز ہیں، جو گراؤنڈ پہ زمینی حقائق ہیں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے، اور اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہے، اور اس میں ظاہر ہے اب بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نکالا جائے گا، حل تلاش کیا جائے گا، اور معاملات حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم جو کراچی میں ہوا ہے، ایم کیو ایم کو ری یونین ہے، اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے بی اے پی کو کم کر کے پیپلز پارٹی کے بندے جیسے جے یو آئی بلوچستان سے مائنس کر دیا جائے مکمل طور پہ، اور کراچی سے ایم کیو ایم کو کوئی نمبرز وہاں سے نمبرز کم کر دیے جائیں، کوئی ساؤتھ پنجاب میں نمبرز کم کیے جا سکتے ہیں، اس طریقے سے مینورنگ کر کے یہ کیا جا سکتا ہے، اور تمام جو ایک تجزیاتی رپورٹ ہے تیار کر کے چارٹ سامنے رکھا ہوتا ہے، پچھلے الیکشن میں کس حلقے میں کتنا مارجن کم تھا، کس حلقے میں کتنا مارجن تھا، تو کون سی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم یہ نمبرز کم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ زمینی حقیقت ہے جو بات بتا رہا ہوں میں۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب پہ، جو اصل بات ہے
کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنفرمیشن موجود ہے اب تک کی، اس وقت تک کی، کہ یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، اور یہ سیٹ اپ جب تک رہے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ ہو سکے، کوئی بہتری آ سکے۔ یہ تو ایک طے شدہ نتیجہ نکالا جا چکا ہے، کیونکہ ان کی جو پرائورٹیز تھیں وہ انہوں نے اپنے کام کر لیے ہیں، اپنی کمر سیدھی کر لی ہے، اپنے سارے مسائل حل کر لیے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ صرف پاکستان کے عوام، پاکستان کی اکانومی اور اس کا نہیں ہوا، اور سارے حربے آزما کے دیکھ لیے ہیں۔ پھر یہ کہ باجوہ صاحب نے جو کی ہیں حرکتیں، بے شمار مقدمات، 40 ایف آئی آر درج، 20 ایف آئی آر درج، کسی کو نہیں بخشا، اور انہوں نے بھی ایک ایسا ایک اندھا وہ کیا کالا قانون نافذ کیا ہوا تھا۔ وہ ساری چیزیں آزمائی جا چکی ہیں۔ اب ان تلخیوں سے نکلنا ہے تو ان تلخیوں سے پھر اسی صورت میں نکلا جا سکتا ہے۔ تو یہ ذہنی طور پہ نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں، زرداری صاحب بھی تیار ہیں۔ اب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا جو تحفظ ہے ان کے مفادات کو بھی دیکھا جائے، اور یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے پھر سلسلہ شروع ہو جائے اور دوبارہ پھر نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بن جائے، جبکہ نمبر 1 مسئلہ ہماری اکانومی ہے۔ جو ہو چکا اس کو تو اداروں پہ چھوڑ دیا جائے، وہ عدالتی نظام پہ چھوڑ دیا جائے، قانون پہ چھوڑ دیا جائے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پاکستان کو بہتر سے بہتر اکانومی اس کی مضبوط کرے اور ایک ڈگر پہ لے کے جائے، ایک صحیح سمت کی طرف جائے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جو بھی حکومت آئے نتائج تسلیم کیے جائیں، جو بھی نتیجے آئیں گے ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری اپنی خیال یہ ہے کہ اس میں ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کافی تجربے کیے ہیں، کبھی ایم کیو ایم بنا دی، کبھی ایم کیو ایم توڑ دی، کبھی آئی جی آئی بنا دی، کبھی آئی جی آئی توڑ دی۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ یہ جو سپریمیسی کا جو ہے نا یہ سلسلہ کہ جی سپریم کون ہے، یہ سپریمیسی کے خواب جو فطور ہے یہ اگر ذہن سے نکال دیا جائے، تمام نکال دیں، پارلیمان بھی، اور ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ جائیں، برابری کی بنیاد پہ بیٹھ جائیں، کسی ایک کو تو بنانا ہی ہے چیف ایگزیکٹو، مان لیا جائے پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، جیسے کہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہ وہاں پہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر، ان کو مان لیا جاتا ہے، ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور ان کو اس طریقے سے بیہیو نہیں کیا جاتا جیسے پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اتنا بیوقوف یا اتنا ہوتا ہے، سر پھرا ہوتا ہے کہ وہ معقول باتیں نہ سوچے۔ ہاں البتہ باجوہ صاحب کی طرح کا اگر کوئی آئے گا اور اس طریقے سے اگر جا کے پرائم منسٹر کو کہے گا کہ آپ پلے بوائے ہیں اور آپ کی گندی آپ کے لوگوں کی گندی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اور آپ ننگے ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی جب آپ باجوہ صاحب طرح کا کوئی خدا نخواستہ ایسا بندہ ہوتا ہے، لیکن یہ آتا 15-20 سال کے 15 سال بعد آتا ہوتا ہے، باقی معقول لوگ ہوتے ہیں، اور جنرل راحیل شریف ہمارے سامنے تھے، جنرل کیانی صاحب، ان کی باقی 1-2 چیزوں کے علاوہ باقی سارے معاملات ان کا ٹھیک تھے، تو اس طرح کی چیزیں کبھی بھی نہیں آئیں، حالانکہ ان کی بھی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ تھی زرداری صاحب کے ساتھ، گیلانی صاحب کے ساتھ، لیکن جو باجوہ صاحب نے جو گند ڈالا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسا گند کبھی نہیں دیکھا، اور خواب ان کے حامی تو خیر ان کا کوئی رہا ہی نہیں اب، اور ایون شادی کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں تو لوگ بلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، اور ایک شادی پہ وہ گئے تو ایک کارنر پہ جا کے بیٹھے تھے اور ان سے کوئی نہیں ملا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔